हालेलुया। मसीह खुदावन के पाक तरीन नाम में आप तमाम देखने वालों सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। खुदावन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे फिर आज अपने कलाम की खिदमत का मौका दिया। खुदावन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि जिंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। आपके साथ हवाला पढ़ूंगा इमसाल की किताब 13वां बाब और उसकी 3री आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा हुआ है, अपने मुंह की निगहबानी करने वाला और अपनी जान की हिफाजत करने वाला की जो हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होगा। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा का कलाम फरमाता है कि जिंदगी और मौत जो है ये जुबान के काबू में है। अगरचा जुबान हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत ही छोटा सा उज़्व है, लेकिन ये एक जुबान ऐसा उज़्व है जो आग लगा देता है जिंदगियों के अंदर। अगर जुबान अच्छी हो इंसान की तो इंसान अपने इखलाक से, अपनी जुबान से पहचाना जाता है कि ये कैसा है, इसका रवैया कैसा है, इसकी सोच कैसी है। जुबान ही से इंसान पहचाना जाता है कि ये बदतमीज है या इसमें तमीज है या नहीं है। और जुबान ही से इंसान जो है वो जिंदगी भी पाता है और मौत भी पाता है। जुबान के तल्लुक से आपके साथ बात करूंगा। हम देखते हैं कि इसी जुबान से एक जज चाहे फैसला, चाहे इंसान गलत हो या ठीक हो, इसी जुबान से कह दे तो सजाए मौत हो जाती है। इसी जुबान से अगर वो जज कह दे तो वो बरी हो जाता है एक इंसान। लेकिन हम देखते हैं कि जिंदगी और मौत जो है ये जुबान के काबू में किस तरह है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा मेरे अजीजों, जुबान के काबू के अंदर जिस्मानी मौत भी है और रूहानी मौत भी है। इन दोनों बातों पर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहले मैं जिस्मानी मौत की बात करूंगा, फिर मैं रूहानी मौत की बात करूंगा। ये जिस्मानी मौत और रूहानी मौत दोनों ही जुबान के काबू के अंदर हैं। इसके लिए हवाला आपके साथ पढ़ूंगा। दूसरा सलातीन उसका पहला बाब और उसकी पहली 6 आयत खुदा के कलाम में आपके साथ पढ़ूंगा। खुदावन के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और अखीब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया और अखजिया उस झिलमिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासदों को भेजा और उसे कहा कि जाकर इक्रून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावन के एक फरिश्ता ने एलिया तशबी से कहा, उठ और शायद सामरिया के कासदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम इक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने को चले हो। इसलिए अब खुदावन यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, तू जरूर ही मरेगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जिस्मानी मौत के तल्लक से आपके साथ बात कर रहा हूं और इस हवाला के अंदर हमने पढ़ा कि अखीब बादशाह है वो मर गया है। ये शख्स जो था अखीब, ये भी बुत परस्त शख्स था और देवी देवताओं की इबादत करने वाला, ये मर जाता है और उसके बाद उसका बेटा जो है उसका नाम बाइबल मुकद्दस अखजिया बताती है। ये
جو بادشاہ ہے یہ ایک جھلملی دار کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے. اپنے محل کی جو خوبصورت کھڑکی تھی جھلملی دار، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ شخص گر جاتا ہے کھڑکی سے نیچے. ظاہر ہے اگر کوئی شخص بلندی سے گر جائے تو اسے چوٹ لگتی ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ جو شخص تھا یہ بیمار ہو گیا. کلام کہتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہو گیا اور لکھا ہے کہ یہ اپنی بیماری سے شفا نہیں پا رہا تھا. ظاہر ہے کیا اس وقت کے اندر ڈاکٹر نہیں تھے، حکیم نہیں تھے، کیا کوئی ٹریٹ کرنے والا شخص نہیں تھا؟ ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص شفا نہ پائے تو پھر آخر وہ تنگ آ کر کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر بھی میں سننے والوں سے دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں، ہماری زندگیوں کے اندر بھی شاید ایسے ہی کوئی واقعہ گزرا ہو کہ جب ہم اپنی بیماری سے تنگ آ گئے ہوں تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں فلاں سیانے کے پاس جاؤ اور وہاں سے آپ کو شفا مل جائے گی، وہاں بابے کے پاس جاؤ وہاں سے آپ کو شفا مل جائے گی. لیکن عزیزو، یہ جو شخص ہے یہ بادشاہ ہے، کیا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس علاج کرانے کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن یہ شخص شفا نہیں پا رہا تھا. بالآخر اس نے بھی، کیونکہ یہ جو بادشاہ ہے یہ بھی اکرون دیوتا جو بال زبوب ہے، اکرون دیوتا کی پوجا کرنے والا شخص تھا. اور ہم دیکھتے ہیں اس شخص نے اپنے قاصدوں کو بھیجا. قاصدوں سے کیا کہتا ہے کہ جا کر دریافت کرو، اور بھیجتا کن کے پاس ہے؟ اپنے دیوتا کے پاس بھیجتا ہے، جو اکرون دیوتا ہے اس کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بابت جا کر پوچھو کہ کیا میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. خدا اس کی زندگی کے اندر مداخلت کرتا ہے. عزیزو دیکھیں یہاں پر یہ بادشاہ ہے، اگر اس کی یہ حالت ہے کہ یہ پیروں فقیروں دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا شخص ہے تو اس کے لوگ کیسے ہوں گے، اس کے گھرانے کے لوگ کیسے ہوں گے، اس کے بھائی بہن کیسے ہوں گے، اس کا ماں باپ کیسا ہوگا، اور اس کے عزیز دوست کیسے ہوں گے. سب لوگ ظاہر ہے اسی کی طرح کے ہوں گے، وہ بھی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے ہوں گے. عزیزو، یہ جو شخص ہے یہ اپنے قاصدوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر دریافت کرو کیا میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جب ہم شفا نہیں پاتے کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، تو پھر ہم بھی وہی کلیہ استعمال کرتے ہیں جو اس بادشاہ نے کیا. اس بادشاہ نے بھی کیا کیا کہ اپنے قاصدوں کو بھیجا اور کہا ان سے کہ ایسا کرو کہ میری بابت دریافت کرو کہ کیا میں اپنی اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم تنگ آ کر ان معبودوں کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں جن کی طرف خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے. عزیزو، یہ بادشاہ جب بھیجتا ہے تو خدا اس کی زندگی کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے، خدا اس کی زندگی کے اندر مداخلت کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا، ایلیا تشبی جو خدا کا نبی ہے، اس کو کہا کہ ان قاصدوں سے جا کر مل اور ان سے کہہ دے کیا اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ تم اکرون دیوتا کے پاس پوچھنے چلے ہو کیا میں شفا پاؤں یا نہیں پاؤں. میرا سوال ہے آپ سے، آپ جو لوگ
پیروں فقیروں بابوں کے پاس جاتے ہیں، آپ جو لوگ سیانوں کے پاس جاتے ہیں، خدا کلام کرتا ہے آج آپ سے، کیا اسرائیل کا خدا زندہ خدا نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کا خدا مر گیا ہے؟ کیا اسرائیل کا خدا زندہ خدا نہیں ہے؟ آپ جو غیر معبودوں کی طرف جاتے ہیں، آپ جو دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماری کا حل ڈھونڈنے کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنی برکت کے لیے، رحم کے پھل کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور اپنی کاروبار کے لیے، کیا اسرائیل کا خدا زندہ خدا نہیں ہے جس کی محبت نے جوش مارا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیج دیا اور میری اور آپ کی نجات بنا اس کا بیٹا؟ اس نے اپنا ہی بیش قیمت خون بہا دیا۔ دیوی دیوتا، پیر فقیر، جادوگر سب دھوکے باز خون مانگتے ہیں کہ خون دو تو شفا پاؤ گے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند نے اپنا ہی خون کوہ کلوری پر بہا دیا اور اس نے اپنی جان کا کفارہ دے دیا اور مجھے اور آپ کو گناہوں سے خلاصی اور مخلصی دے دی۔ ہمارے تمام مروسی گناہوں کو اس نے معاف کر دیا۔ عزیزو، خدا نے اس بادشاہ کی زندگی کے اندر مداخلت کی اور خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا کہ جا اس اخزیا بادشاہ کے قاصدوں سے جا کر مل اور ان سے کہہ دے کہ تو اس بیماری سے شفا نہیں پائے گا، اور تو جس پلنگ پر بیٹھا ہے، جس پلنگ پر تو سویا ہے یا جس پلنگ پر تو بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیماری کی حالت میں تو مر جائے گا۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں آج بتاتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے موت نے آپ کو گھیرا ہو، چاہے بیماریوں نے گھیرا ہو، چاہے بے روزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوں، چاہے کسی بھی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہوں، لیکن کبھی بھی کسی سیانے کی طرف، کسی ہاتھ دیکھنے والے کی طرف نہ جائیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر ہاتھ دیکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قسمت کی لکیریں بتاتے ہیں کہ حال قسمت کا بیان کرتے ہیں کہ تمہاری شادی فلاں سے ہوگی، تم اتنے سال جیو گے، تمہارا کاروبار اس طرح ہوگا، اور تمہیں یہ بیماری ہے اور تم اس طرح ہو۔ عزیزو، جو خود اپنی قسمت کا حال جس کو پتا نہیں ہے، وہ کسی کی قسمت کا کیا حال بتائے گا؟ جس کو اپنی قسمت کا پتا نہیں، جس کو اپنے مقدر کا پتا نہیں، جس کو اپنے آپ کا پتا نہیں ہے کہ میں کس جگہ پر بیٹھا ہوں، اور اپنے ہاتھ کی لکیروں کا اسے نہیں معلوم، اور وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے لوگوں، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، کبھی بھی کسی بھی حالات کے اندر ہوں، خدا کے لیے کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں کہ جو آپ کی قسمت کا حال بتانے والا ہو۔ میرا اور آپ کا خداوند جس نے کوہ کلوری پر اپنے خون کو بہا دیا، کیا وہ ہمارے حالات کو، ہمارے فیوچر کو کنٹرول نہیں کرتا؟ وہ ہمارے فیوچر کو کنٹرول کرنے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے اپنا خون میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے بہا دیا، اور جب اس کا خون ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں۔ عزیزو، یہ بادشاہ کے جو قاصد ہیں وہ واپس آتے ہیں بادشاہ کے پاس، اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص ملا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ واپس جاؤ کیونکہ وہ بادشاہ مر جائے گا، اس سے جا کر بتا دو۔ اور جب ہم اس حوالے کے اندر آگے بڑھیں گے، جب ہم 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے دوبارہ 50 سپاہیوں کے، پہلی بار اس نے 50 سپاہیوں اور ان کا ایک چیف بھیجا ان کے ساتھ، اور ان کو کہا کہ اس شخص کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ ایلیا ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ 50 سپاہی اور ان کا ایک چیف، ایک سردار تھا، جو ایلیا کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے مرد خدا، بادشاہ کے تجھے بلاتا ہے، نیچے اتر آ۔ یہ ہے زبان۔ آج کا میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔
دیکھیں مرد خدا ہے، دیکھیں ان کے دل کے اندر یہ بھی بات ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ مرد خدا ہے، لیکن ان لوگوں کا بات کرنے کا انداز چیک کریں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اے مرد خدا نیچے اتر آ، بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اگر ان کی زبان اچھی ہوتی تو شاید مرد خدا ان کے ساتھ چلا جاتا، لیکن یہ سپاہی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی سپاہی ہو، اس کی اکڑ ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح وہ ظلم کرتے ہیں، کس طرح غریبوں اور عام لوگوں کو دبوچتے ہیں اور کس طرح ان پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ اور جو ایس ایچ او ہوگا، تھانے دار ہوگا، اس کی تو پھر اکڑ ہی کچھ اور ہوگی۔ یہ بھی سپاہی ہیں، یہ نوکری کر رہے ہیں بادشاہ کے حضور، بادشاہ کے پاس، لیکن ان کے اندر اکڑ چیک کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے مرد خدا نیچے اتر آ، بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ مرد خدا کیا کہتا ہے؟ مرد خدا کہتا ہے اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تم کو بھسم کر دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے اور وہ جو شخص ہیں 50 سپاہی اور ایک ان کا چیف، وہ بھسم ہو جاتے ہیں، آگ ان کو جلا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ دوسرا دستہ بھیجتا ہے، 50 سپاہی اور ایک ان کا چیف، وہ بھی وہی بات آ کر اس مرد خدا سے کہتے ہیں اے مرد خدا نیچے اتر آ، بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تم کو بھسم کر دے۔ عزیزو، یہ کیوں مر رہے ہیں؟ یہ کیوں آسمان سے آگ نازل ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کی زبان بہت ہی غلط ہے۔ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے مرد خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ مرد خدا کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے بندہ سے بات کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے آ کر بڑی ہی بدتمیزی سے اور اکڑ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اے مرد خدا نیچے اتر آ، بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ اور یہ 2 بار ایسا ہوا، یہ 50 سپاہی مر گئے اور ایک ان کا چیف۔ اب یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ یہ ٹوٹل 102 لوگ جو ہیں یہ مر جاتے ہیں۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے، پھر اس نے تیسری بار ایک دستہ اور بھیجتا ہے۔ یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ حوالہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اس پر کلام، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے پاس 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا۔ ہالےلویا! دیکھیں گھٹنوں کے بل گرتا ہے تیسرا یہ جو دستہ آتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں۔ حالانکہ یہ مرد خدا کے خادم نہیں تھے، یہ تو بادشاہ کے خادم تھے، لیکن عزت ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے مرد خدا میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گراں بہا ہو۔ دیکھیں منت کر کے بات کر رہے ہیں۔ عزیزو، خدا کے جو خادم ہوتے ہیں، خدا کے جو مرد خدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کی عزت آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ان کے منہ سے بد دعا نکلے تو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے ساتھ بات کرے گا۔ میں اس حوالے کو بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا تھوڑا آگے چل کر، کہ اگر مرد خدا کے منہ سے بد دعا نکلے تو کس طرح انسان ہلاک ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یہ جو تیسرا دستہ آیا ہے یہ منت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں، بادشاہ تجھے بلاتا ہے۔ اور ایلیا تشبیہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ خدا کا فرشتہ ایلیا کو کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ لکھا ہے تب خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا
اس کے ساتھ نیچے جا اور اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے، کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ خدا کے لوگوں، خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے، اپنے خادم کے وسیلہ سے، اپنے نبی کے وسیلہ سے بادشاہ کو پیغام دے دیا ہے کہ تو جس پلنگ پر چڑھا ہے اس سے کبھی نہیں اترے گا، کیونکہ تو مر جائے گا۔ یہ بیماری تجھے مار دے گی، کیونکہ تو نے خدا سے نہیں پوچھا، بلکہ تو نے دیوتا سے، اکرون دیوتا سے پوچھنے کے لیے لوگ بھیجے ہیں۔ عزیزو، اگر کوئی مسیحی کہلاتا ہو، خدا کا بیٹا بھی کہلاتا ہو، لیکن چرچ میں بھی آتا ہو، ہدیے دے یکیاں بھی دیتا ہو، لیکن وہ شخص کی ملاقات خدا کے ساتھ نہ ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی کسی کا بیٹا ہو اور اس کا باپ اس کو جانتا بھی نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ کیسا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا؟ باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ ہوتا ہے کہ باپ جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں اور یہ کیا مانگتا ہے، اسے کیا چاہیے۔ اگر کوئی باپ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا اسے جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسا بیٹا اور کیسا باپ؟ ہم جو مسیحی ہیں یہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ یہوہ پاک خدا کے ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ عزیزو، اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے، تو پھر ہماری ضرورتیں بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اخزیہ بادشاہ نے 2 دستے بھیجے ہیں پہلے، اور وہ مر گئے اپنی زبان کی وجہ سے۔ تیسرا دستہ اس نے بھیجا اور وہ بچ گیا اپنی زبان کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ یہ تھی جسمانی موت۔ جسمانی موت کے تعلق سے ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جسمانی موت کیا ہے۔ عزیزو، جب ہم دوسرا باب پڑھتے ہیں، دوسری سلاطین دوسرا باب، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دوسری سلاطین دوسرا باب، اور اس سے پڑھوں گا آپ کے لیے، لکھا ہے، یہ بھی جسمانی موت کے تعلق سے ہے۔ اس کے بعد میں روحانی موت کے تعلق سے بات کروں گا اور پھر اس کلام کو کلوز کروں گا۔ اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا۔ جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سوگن میں سے 2 رچھنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ خدا کا بندہ اس حوالے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو ایلیا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا، لیکن اس کا شاگرد الیشا اس حوالے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو کسی علاقے کے بچے ہیں، 42 بچے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ وہ اس کے پیچھے نکلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، چڑھا چلا جا گنجے سر والے، چلا جا چلا جا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھ کر لعنت کی۔ لکھا ہے کہ 2 رچھنیاں نکلی ہیں، انہوں نے 42 بچوں کو پھاڑ دیا ہے۔ یہ ہے مرد خدا، خدا کے خادموں کی، خدا کے لوگوں کی عزت جو نہیں کرتا، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ ٹاپک کو نہ بھولیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے خدا کے کلام کی۔ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ بچے تنگ کر رہے ہیں،
الیشا نبی کو اس نے لعنت کی، پیچھے مڑ کر دیکھا اور 42 بچے پھاڑے گئے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا ان بچوں نے کوئی گناہ کیا؟ نہیں، بلکہ ان کے ماں باپ نے تربیت نہیں کی خدا کے کلام کے مطابق۔ یہ سزا بچوں کی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا ان کے ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ نے خدا کے کلام کے مطابق تربیت نہیں کی۔ اس وجہ سے انہیں خدا کے خادموں کی عزت کا پتہ نہیں ہے اور خدا کا خادم ان پر لعنت کی اور وہ بچے پھاڑے گئے۔ عزیزو، جب ان کا ماں باپ آیا ہوگا اور ان بچوں کا کسی نے سر اٹھایا ہوگا، کسی کی ٹانگیں، کسی کے بازو، کسی کے ہاتھ، تو کیا گزری ہوگی ان بچوں پر کہ خدا کے خادم کی عزت نہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ تھی جسمانی موت جو میں نے آپ کے ساتھ خدا کے کلام سے بیان کی کہ کس طرح زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ یہ جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑے، یہ تھی جسمانی موت۔ اب میں آپ کے ساتھ روحانی موت کے تعلق سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ روحانی موت کیا ہے اور کس طرح اس سے بچا جاتا ہے اور کس طرح روحانی موت سے نکلا جاتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے پڑھوں گا آپ کے لیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے لوگوں، یسوع مسیح جب مصلوب کیے جانے کو تھا، اس کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکو بھی مصلوب کیے جا رہے تھے۔ ایک ڈاکو یسوع مسیح پر طنز کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو مسیح نہیں ہے، ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ دوسرا اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں اور اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اور تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، کیوں اس طرح کی باتیں کہتا ہے؟ اور جو دوسرا ڈاکو ہے اس کی سوچ چیک کریں، اس کی زبان چیک کریں، وہ کیا کہتا ہے خداوند یسوع مسیح سے؟ کہتا ہے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ ہے زبان۔ پہلا ڈاکو کیا کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں ہے؟ اس کی زبان دیکھیں۔ جس کی زبان گندی ہو، جس کا اخلاق گندا ہو اور جس کی سوچ غلط ہو، چاہے وہ موت کے منہ کے اندر بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی مصیبت کے اندر پھنسا ہو، اسے اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ اپنی زبان کو ویسے ہی استعمال کرے گا۔ لیکن موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ دوسرا ڈاکو کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس نے اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنی زندگی بچا لی۔ اس نے کہا کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ خداوند اسے کیا کہتا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ پہلے جسمانی موت کی بات کی آپ کے سامنے، یہ ہے روحانی موت۔ جسمانی موت تو دونوں ہی مر رہے ہیں، لیکن یہ روحانی موت ہے۔ روحانی موت جب مر رہے ہیں تو لکھا ہے، اور اس نے کہا تو جب اپنی بادشاہی میں آئے تو خداوند اس کو کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور جب اس نے یہ بات کہی تو خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے بچ گیا اور یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں چلا گیا۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
زندگی اور موت اس زبان کے قابو میں ہیں۔ اپنی زبان کو اس طرح استعمال کریں کہ جسمانی موت تو آنی ہی ہے، لیکن وقت سے پہلے جسمانی موت نہ مر جائیں، اور روحانی موت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کی زبان کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے اور اپنے کلام کے لیے استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کو یسوع مسیح کے نام سے کثرت سے برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔